अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग जोन में इस्तकबाल है, वेलकम है। दोस्तों, वादे के मुताबिक आज हम फिर हाजिर हुए हैं सवालात और जवाबात को लेकर के, जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम साबित होने वाली है। ये क़तई ज़रूरी नहीं है कि ये सवालात ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे, बल्कि आपको इस तरह के सवालात को बआसानी और चुटकियों में हल कर सकते हैं, ये फ़ायदा होता है और आप तमाम तर चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ कुछ अल्फाज हैं और उनके जमा लिखे हुए हैं और इनको जो है वाहिद में कन्वर्ट करना है, वाहिद लिखना है इसका। तो क़वानीन का वाहिद हो जाएगा क़ानून, ज़वाबित का वाहिद हो जाएगा ज़ाब्ता, तदाबीर का हो जाएगा तदबीर, हादसात का हो जाएगा हादसा और निशानात का हो जाएगा निशान। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ अल्फाज हैं और उसके ओपोजिट यानी मुतज़ाद उसके सामने लिखा हुआ है, जैसे कम, कम का ओपोजिट मुतज़ाद हो जाएगा ज़्यादा, गरीब का हो जाएगा अमीर, गमगीन और नाखुश का हो जाएगा ओपोजिट खुश, गीली का हो जाएगा सूखी, शाम का हो जाएगा सुबह, ज़मीन का हो जाएगा आसमान। आगे बढ़ते हैं। बार बिरादरी, ये कुछ अल्फाज हैं और उसके माने लिखे हुए हैं और ये सारी चीज़ें कोई बाहरी चीज़ नहीं है। आपके दरसी किताब NCERT की जो बुक है उन्हीं से ये सारे अल्फाज लिए गए हैं और उनके माना आपको दिए जा रहे हैं। बार बिरादरी का मतलब होता है बोझ उठाना, ये इसके माना है, माना और मतलब है, और ये सारे के सारे अल्फाज हैं। सहूलत के मानी होता है आसानी, ताकीद कहते हैं हिदायत को, क़वानीन का मतलब होता है क़वानीन का मतलब होता है क़ानून की जमा है ये, जिसका मानी होता है ज़ाब्ता, ज़वाबित ज़ाब्ता की जमा है और इसके माने है उसूल, तदाबीर तदबीर की जमा है जिसके माने होते हैं तरीक़े। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ मुहावरे हैं, उसके माने हैं और फिर उसको जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं और पढ़ते हैं तो इन जैसे सवालात को हल करने में इन जैसे अल्फाज जो आपके सामने आते हैं उनको बआसानी आप हल कर पाएंगे। लिहाजा चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए और ख़ुद से भी हल करने की कोशिश कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मुहावरा कहते किसे हैं। मुहावरा कहते हैं वो अल्फाज जो फ़ेल पर ख़त्म होते हैं और अपने असल माना के बजाय दूसरे माना में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। जैसे 9 2 11 होना, यहाँ फ़ेल पर ख़त्म हो रहा है, उसके माना है भाग जाना, तो जो अपने माना असल माने के बजाय दूसरे माने में इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। और इसको अगर हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो मिसाल के तौर पर पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट में चूहे दौड़ना, इसका माना होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना। अब आप इसको जुमले में जब इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह करेंगे, सुबह से कुछ नहीं खाया इसलिए मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है। दिल भर आना, अचानक गमगीन होना, यतीम बच्चे की फरियाद सुनकर मेरा दिल भर आया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ अल्फाज हैं और उसके माने आपके सामने लिखे हुए हैं। दस्तकारी का मतलब होता है हाथ का काम, दस्त के मानी हाथ और कारी का मतलब होता है काम, तो हो गया हाथ का काम। मुनफरिद, मुनफरिद मतलब बेमिसाल, तने तन्हा, अछूता, लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। अलामत कहते हैं निशान को। नबाताती, नबाताती यानी पेड़ों से मुताल्लिक है ये। नबत यंबितु, नबतन के मानी होते हैं उगना, जो चीज़ ज़मीन से निकले उसी को हम कहते हैं नबातात, उसमें पेड़ पौधे सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाजवाल का मतलब होता है हमेशा बाकी रहने वाला, जिसका जवाल नहीं आना है कभी। कशीदा कारी का मतलब होता है बेल बूटों का काम। मशरूब का मानी होता है पीने की चीज़, वो चीज़ जिसको पी जा सकती है। रानाई का मतलब होता है खूबसूरती, दिलकशी। सयाह के मानी होते हैं सैर करने वाला। तजावुज़, तजावुज़ का मतलब होता है हद से बढ़ना।
کنال ایک طرح کا پیمانہ ہے، یعنی 20 مرلے کے برابر زمین کا پیمانہ ہوتا ہے، یعنی بیگھے کا چوتھا حصہ ہوتا ہے، اس کو ہم کنال کہتے ہیں۔ مسحور کر دینا، سحر کے معنی ہوتے ہیں اصل میں جادو کرنا، اسی سے لیا گیا ہے مسحور، یعنی جادو کیا ہوا۔ اسی کو اگر ہم تھوڑا سا اور آسان کر کے سمجھیں گے تو ہو جائے گا بہت زیادہ متاثر کر دینا۔ اہل کار، عملے کا فرد، ملازم، کام کرنے والے، ورکر۔ بر صغیر کہتے ہیں زمین کا چھوٹا ٹکڑا، جیسے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی سرزمین۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے مناسب۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں سب سے پہلے محاورے لکھے ہوئے ہیں اور پھر یہاں اس کے معنی ہیں اور پھر اس کو جملہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ خون پسینے کی کمائی، یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت محنت کی کمائی۔ اب اگر اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے تو میرے والد نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے یہ گھر بنایا ہے، اس طرح سے۔ ایک نہ سننا، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل نہیں سننا، بالکل نہ سننا۔ اس کو اگر ہم جملے میں استعمال کریں گے تو لکھیں گے میں نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ ضروری نہیں ہے کہ یہی جملہ ہو، آپ اپنے حساب سے بھی جملہ لکھ سکتے ہیں۔ جہاں اس محاورے کو استعمال کرنا آپ کے لیے زیادہ موزوں ہو، مناسب ہو، وہاں آپ کر سکتے ہیں، وہی آپ کا جملہ ہو جاتا ہے۔ باغ ہونا، بہت خوش ہونا، اپنے بیٹے کی کامیابی کی خبر سن کر ماں کا دل باغ ہو گیا۔ لاج رکھنا، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عزت رکھنا، بھرم رکھنا۔ اگر اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے تو لکھیں گے اے اللہ سب کے سامنے میری لاج رکھنا۔ آنکھ بھر آنا، رونا، آنکھ میں آنسو آ جانا، غریب بچے کی حالت دیکھ کر میری آنکھ بھر آئی۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں جملہ ہے اور پھر اسی میں سے فعل اخذ کیا گیا ہے، فاعل کو بھی اخذ کیا گیا اور مفعول کو بھی اخذ کیا گیا۔ کتاب میں اس طرح سے نہیں لکھا ہوا تھا، ہم نے اس کو خود ٹائپ کر کے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے۔ رانی نے دادی کے ساتھ بینک کا دورہ کیا، تو اس میں فعل ہو جائے گا دورہ کرنا۔ فعل کہتے ہیں جس کے ذریعے کام کرنا معلوم ہو، فاعل ہو جائے گا رانی اور مفعول ہو جائے گا بینک۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ رانی نے دادی کے ساتھ بینک کا دورہ کیا، تو دورہ کرنے میں رانی بھی تھی اور مفعول ہو جائے گا بینک۔ کہاں کا دورہ کیا؟ کرم کہتے ہیں مفعول کہتے ہیں جس پر فعل کے فعل کا اثر ہو۔ رانی نے دادی کا ہاتھ پکڑا، یہاں پکڑنا فعل ہو جائے گا، رانی ہو جائے گا فاعل اور ہاتھ ہو جائے گا مفعول۔ اسی طرح سے جناب آنند کمار نے یوجنا کے بارے میں بتایا، تو بتانا ہو جائے گا فعل، جناب آنند کمار ہو جائیں گے فاعل اور یوجنا ہو جائے گا مفعول۔ اسی طرح سے دادی اماں نے فارم بھرا، یہ ہو جائے گا بھرنا ہو جائے گا فعل، دادی اماں ہو جائے گی فاعل اور فارم ہو جائے گا مفعول۔ اسی طرح سے رانی نے دادی کو ATM استعمال کرنا سکھایا، تو سکھانا ہو جائے گا فعل، رانی ہو جائے گی فاعل اور ATM ہو جائے گا مفعول۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں جو ہے مذکر ہے اور یہاں مؤنث ہے، اسی کی مؤنث ہے۔ تو مذکر میں جیسے شوہر اور اس کی مؤنث ہو جائے گی بیوی، راجا کی مؤنث ہو جائے گی رانی، مرد کا مؤنث ہو جائے گی عورت اور پرانا کی مؤنث ہو جائے گی پرانی۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں کچھ الفاظ ہیں اور اس کے معنی یہاں دیے گئے ہیں۔ داد دینا کا مطلب ہوتا ہے کسی خوبی یا کمال کی تعریف کرنا۔ کوہسار کا مطلب ہوتا ہے پہاڑی جگہ، پہاڑوں کا سلسلہ۔ زر کا مطلب ہوتا ہے سنہرا پن، خوبصورتی۔ سیراب کر دینا مطلب ہرا بھرا کر دینا۔ لالاوزار کا مطلب ہوتا ہے پھولوں سے لہلہاتا باغ، وہ باغ جہاں ہر طرف سرخ رنگ کے خاص پھول کھلے ہوئے ہوں۔
تیرتھ کا مطلب ہوتا ہے وہ خاص قابل احترام جگہ یا مندر جہاں لوگ درشن کے لیے یاترا کریں، اسی کو ہم کہتے ہیں تیرتھ یاترا۔ گنگوتری، گنگوتری کہتے ہیں ہمالیہ پہاڑ سے نکلنے والا دریائے گنگا کے منبع کا نام ہے۔ منبع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے اصل پانی نکلتا ہے، جو کوہ ہمالیہ میں واقع ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں واحد کے سیکشن میں واحد لکھا گیا ہے اور پھر اس کی جمع ہے، پھر اسی طرح سے واحد ہے اور جمع ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ لڑکی کی جمع ہو جائے گی لڑکیاں، کہانی کی جمع ہو جائے گی کہانیاں، خوشی کی جمع ہو جائے گی خوشیاں، آسانی کی جمع ہو جائے گی آسانیاں، قصبہ کی جمع ہو جائے گی قصبے۔ اسی طرح سے کھاتا کی جمع ہو جائے گی کھاتے، طریقہ کی جمع ہے طریقے، ڈبہ کی جمع ڈبے، بات کرنا اس کی جمع ہو جائے گی باتیں، ہدایت کی جمع ہو جائے گی ہدایات۔ اسی طرح سے دکان کی جمع دکانیں، مشین کی جمع مشینوں اور مشینیں یہ دونوں ہوگا۔ اسی طرح سے لڑکا کی جمع ہو جائے گی لڑکوں لڑکے، مرد کی جمع مردوں، عورت کی جمع عورتوں عورتیں۔ یہاں کچھ لفظ ہیں اور پھر اس کا جو ہے میننگ یعنی ایکسپلینیشن کیا گیا ہے۔ ہستی کھیلتی کا مطلب ہوتا ہے خوش رہنے والی۔ پینشن کا مطلب ہوتا ہے وظیفہ سرکار سے ملنے والی ماہانہ مدد۔ اسی طرح سے تسلی، تسلی کہتے ہیں اس کا میننگ ہوتا ہے اطمینان کرنا اطمینان۔ چند، چند کا مطلب کچھ، خود مختار با اختیار اختیار والا۔ لین دین کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے وصول کرنا اور ادا کرنا۔ ہچکچانا، ہچکچانا مطلب جھجکنا ڈرنا سوچنا، یہ سارے مطلب ہیں ان کے۔ انٹرویو کا مطلب ہوتا ہے ملاقات اور بات چیت۔ اسی طرح سے نشر کرنا، نشر کرنا کا مطلب ہوتا ہے خبر مشہور کرنا، اشاعت کسی خبر کو پھیلانا۔ اب یہاں کچھ سوالات ہیں اور اس کے 4 آپشنز دیے گئے ہیں، آپ کو دماغ سے اس کا جواب دینا ہے۔ سوال ہے کہ در ذیل میں سے لفظ قوت کا متضاد کون سا ہے؟ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے آپشنز ہیں یہاں دیے ہوئے، طاقت، کمزوری، توانائی اور ہمت۔ تو اس کا متضاد ہو جائے گا، قوت کا متضاد مطلب الٹا ہو جائے گا ہمارا بھی، یعنی کمزوری۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چسکا کے لیے درست مترادف الفاظ کا انتخاب کریں جو تصویر میں بھی درج ہیں۔ سوال ہے چسکا کے لیے درست مترادف الفاظ کا انتخاب کریں، تو چسکا کا کیا ہو جائے گا بتائیے؟ غم اور غصہ ہوگا، ذوق شوق مزہ ہوگا، نفرت اور بیزاری، ڈر اور خوف۔ یعنی مترادف مترادف چننا ہے آپ کو، یعنی چسکا کا جو معنی دے، لفظ الگ ہوں لیکن معنی ایک ہونی چاہیے۔ تو چسکا کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا ذوق شوق اور مزہ، یہ ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لفظ مصفہ کے معنی بتائیں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ گندا یا میلا، بہت صاف اور نکھرا ہوا، پرانا اور بوسیدہ، پیچیدہ اور الجھا ہوا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا مصفہ کا صحیح جواب ہو جائے گا بہت صاف اور نکھرا ہوا۔ اگلا سوال ہے کیپٹن حنیف الدین کو بچپن سے ہی کس چیز کا بہت شوق تھا؟ اس طرح کے سوالات آپ کے ایگزام میں نہیں آئیں گے، کیونکہ 1 to 5 میں صرف قواعد اور کچھ جو ہے آبجیکٹو ٹائپ کا ہی آتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیپٹن حنیف الدین کو بچپن سے ہی کس چیز کا بہت شوق تھا؟ ہمارے آپشنز ہیں مصوری کا، گانے اور موسیقی کا، کھیلوں کا، تجارت کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا کیپٹن حنیف الدین کو بچپن سے گانے اور موسیقی کا
شوق تھا۔ کیپٹن حنیف الدین نے کس مضمون میں اپنی گریجویشن مکمل کی تھی؟ ہمارے آپشنس ہیں آرٹس، کامرس، سائنس یا قانون۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا سی یعنی سائنس۔ اگلا سوال ہے کہ بہار کا وہ کون سا ضلع ہے جو سلک سٹی کے نام سے مشہور ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں گیا، پٹنہ، بھاگلپور یا دربھنگہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن سی یعنی بھاگلپور۔ اگلا سوال ہے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران بہار میں باغیوں کی قیادت کس نے کی تھی؟ بہار میں باغیوں کی قیادت کس نے کی تھی؟ ہمارے آپشنس ہیں پیر علی خان، بابو کنور سنگھ، نانا صاحب یا تانتیا توپے۔ بتائیے۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن بی یعنی بابو کنور سنگھ۔ اگلا سوال ہے لفظ دیندار کا درست جوڑ کیا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں دیندار، دیندار، دینادار، درج بالا میں سے ایک سے زائد یا درج بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ دیندار یہ غلط ہو جائے گا، دیندار یہ صحیح ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن با یعنی دیندار۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کس لفظ کے ساتھ دار بطور لاحقہ استعمال کر کے ایک بامعنی لفظ بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی کہاں کہاں اس مندرجہ ذیل لفظوں میں کون ایسا لفظ ہے جس کے اندر دار استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں سمجھ، شان، ایمان۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا درج بالا میں سے ایک سے زائد، اس لیے کہ سمجھ جوڑ دار یہ ہو جائے گا ہمارا سمجھدار، اور شان جوڑ دار کا مطلب ہوتا ہے شاندار، یہ بھی ہو جائے گا صحیح، اور ایمان جوڑ دار ہو جائے گا ایماندار۔ تو گویا ہمارا الف، با اور جیم سارے کے سارے درست ہیں۔ تو ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ درج بالا میں سے ایک سے زائد۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ جانکاری؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اس کے بعد ہماری 6 to 8 کے لیے ویڈیو آئے گی۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔